63A वाला मामले में इस पे अब होगा क्या आगे? वही होगा जो काजी फायजी सच चाहेंगे और क्या होगा। ये हुकूमत की मदद करना चाह रहे हैं आईनी तरमीम आईनी तरमीम। आए मेरे मुनीब अख्तर को कुछ ना कहें। ये मैं नहीं कह रहा। दोनों का रवैया गलत है। आप काजी साहब को विलन बना रहे हैं, सिर्फ काजी साहब नहीं है। मैं जान की अमान पाते हुए ये इंसिस्ट करता हूँ, नॉट एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एज यू आर। मैं हरगिज कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मुल्क की सियासत का एक दरीना शाहिद होते हुए मैं ये कहने को मजबूर हूँ कि ये जो फैसला लिखा गया था उमर रज़ा बंदियाल साहब, एजाजुल हसन साहब, मज़हर आलम खान मियाँ खेल, मुनीब अख्तर साहब एंड जमाल खान बंदूखेल, इस फैसले ने बहरहाल 63A को एक नए अंदाज में, 63A क्या है कि मैं 2022 वाला ओरिजिनल फैसले की आप बात करें, ठीक है जी। बात यह है कि मेरे वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश होता है। मैं फ़र्ज़ कीजिए मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म है, मैं मुस्लिम लीग की टिकट से मुंतखब होकर बैठा हूँ। मैं अगर वोट ही नहीं दे सकता अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो आइन की वो शिक जो मुझे हक देती है कि एक वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के जरिए हटाया जा सकता है, वो कैसे उस पर अमल होगा? वो वैलिड ही नहीं रहती। फिर उसको निकाल दो आइन में से। इसमें जो उन्होंने सजा दी थी उसमें तो उन्होंने कहा था कि वोट भी कैंसिल, और वो भी गलत थी ना मैं सर। यही कह रहा हूँ ना कि मैं अगर गुनाह करूँ तो मुझे उसकी, यानी कि कोई ये नहीं कह रहा, ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो फैसला लिखा, वो फैसला ये कहता है कि ना सिर्फ आप ना अहल हो जाएंगे बल्कि आपका वोट भी नहीं गिना जाएगा। ओ भाई, अगर उसका वोट ही नहीं गिना गया तो फिर वो ना अहल किन बुनियादों पे हुआ? तो ये एक री राइटिंग ऑफ आइन हुआ। इसी पे तो सुप्रीम कोर्ट बार गई ना सर। सर सुप्रीम कोर्ट बार गई 2022 में गई, 2 साल उन्होंने कहा जी कि नजर सानी करें। 2 साल 2 ढाई अब महीने हो गए। उन्होंने जो नजर सानी की दरख्वास्त दी है वो दी है 23 जून 2022 को। हाँ। ठीक है साहब। अब मैंने मुनीब अख्तर साहब से गिला कर लिया ना कि सारा आपने बहरहाल आपने नई एक यानी पख निकाल दी। ठीक है, लेकिन उसको सुनो ना, उसमें वो रिव्यू पे गई। रिव्यू पे चलेगा, फाइन। अब ये रिव्यू पिटिशन कि जी इस पर नजर सानी की जाए, ये 63A की आपने क्या तशरीह कर दी है, ठीक हो गई बात। ये जमा होती है सुप्रीम कोर्ट में 23 जून 2022, लगभग दो साल को 3 महीने बाद पहले। हर बंदा इस पे सोया रहता है। चलें जी, हम ये कहते हैं कि वो बंदियाल साहब और उनके हम ख्याल जजेस जो हैं वो नजर सानी को आमादा न थे। उसके बाद सर सवाल ये उठता है कि जस्टिस फायज ईसा साहब इन्होंने अपने ओहदे का चार्ज कब लिया है? 17 दिसंबर 2023। उसको भी अब साल हो चुका है। तो मैं जान की अमान पाते हुए काजी साहब, अगर आप वाकई समझते थे कि ये इंतहाई बुनियादी सवाल है, आइन को रीराइट कर दिया गया है, बदल दिया गया है, तो आप पहली फुर्सत में उसको लेते। आप जो है इसको अपने टेन्योर के बिल्कुल आखिरी चंद हफ्तों में आप इसकी समाअत का कि जी 63A के तहत अगर कोई शख्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे तो क्या करना है। तो देखो, सियासत में हकीकत से तासुर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फौरी मैसेज ये गया कि साहब ये काजी साहब ने इसलिए लगाई है नजर सानी की अपील कि ये हुकूमत की मदद करना चाह रहे हैं आईनी तरमीम, ताकि तहरीक इंसाफ से भी तो कुछ लोग हैं ना जो पहले से टूटे हुए हैं, जिन्होंने हलफनामे कहीं और जमा कर रखे, तो वो इन आईनी तरमीम की हमायत में वोट दे सकें और इन्हें मौलाना फजलुर रहमान वगैरह की जरूरत ही न पड़े। ये अच्छा, अब ये बिल्कुल, और ये लंगर गप नहीं है बाबू। मैं ये कहता हूँ कि these all are circumstantial evidence। सर नहीं, मैं इसके बारे में मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये कतन बेबुनियाद सोच हो सकती है। मेरे पास क्या सबूत है भाई, लेकिन आम तासुर यही है ना लंगर का। तो आपने इसको अपने जाते हुए तो अच्छा, अब उन आईनी तरामीम के हवाले से बात ये भी चल रही है मार्केट लंगर का, वो ये है कि जी उसमें एक आईनी अदालत बनेगी और उसके सरबराह जो है वो काजी साहब होंगे। उस पर मानने से पहले कि 63A वाला मामले में इस पे अब होगा क्या आगे? इसमें वही होगा जो काजी फायजी सच चाहेंगे और क्या होगा। देखिए, इससे ज्यादा और क्या होगा। अनहोनियां हुई हैं,
سر تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہے. عام طور پر بینچ پر بیٹھ کر جس جج صاحب نے ناٹ بفور بھی کہنا ہوتا ہے یا ریفیوز کرنا ہوتا ہے کہ جی میں نہیں یہ سنوں گا, وہ پھر اٹھ جاتا ہے. یہاں پر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بذریعہ خط انفارم کیا ہے, وہ بھی کمرے میں نہیں آئے. جسٹس منیب اختر صاحب کمرے میں نہیں آئے, حالانکہ میں انتہائی دیانتداری سے, میری یہ خواہش اور تمنا ہے بہت سارے پاکستانیوں کی طرح کہ وہ اس بینچ میں موجود ہوتے اور ان سوالات کا جواب دیتے کہ انہوں نے کیوں یہ پخ نکالی کہ وہ شخص جو اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا وہ نااہل تو ہوگا لیکن اس کا ووٹ نہیں گنا جائے گا. اب یہ ان کا فیصلہ نہیں, یہ اکثریتی فیصلہ ہے. 4 اور ججز نے بھی ان کے ساتھ نہیں اس میں یعنی کہ اٹ واز 3 اور ججز بھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ وہ دیا نا, اس میں اس وقت کے چیف جسٹس بھی ان کے ساتھ شامل تھے. مرتا بندیال صاحب نے ان کے حق میں لکھا تھا, اور رولز اور روایات سپریم کورٹ کی کہتی ہیں کہ جس عزت مآب جج نے فیصلہ جو آتھر کیا ہو, لکھا ہو, وہ اس بینچ میں موجود ہو جو اس پہ نظر ثانی کی درخواست. اب دیکھیں انہوں نے ایک درخواست دی, انہوں نے کہا کہ اس کو اس نظر ثانی اپیل کا ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. اب بینچ یہ کہتا ہے, جو بینچ چیئر کر رہا ہے وہ چیف جسٹس خود ہیں, کہ میں اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بناؤں گا. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کل وہ دوبارہ آئیں. اگر وہ کل دوبارہ نہیں آئیں گے تو ہم کسی, انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, آخری جو ان کا آیا ہے جو لکھا ہوا ہے, یار ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے, یعنی رجسٹرار کو کہا ہے کہ وہ ان سے ریکویسٹ کہ جی وہ کل آئیں. اگر وہ نہیں آتے تو ان کا لکھا ہوا خط جو ہے ہم ریکارڈ پہ ڈال دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, اور ہم نئے کسی لیکن پھر ہم نیا بینچ بنا لیں. ٹھیک ہے. اب یہ قاضی صاحب کے پاس ایک اختیار ہے, چیف جسٹس کے پاس ثوابدیدی اختیار, کیونکہ وہ ایک وجہ بتاتے ہوئے کسی اور کو بٹھا لیں گے. بابو میں ان کے ثوابدیدی پر میرا سوال کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہوں, نہ میں کوشچن کر رہا ہوں. میرا کہنے کا میں بات ہی انٹائرلی ڈفرنٹ کر رہا ہوں کہ یہ قضیہ آپ ٹیک اوور کرتے ہیں 17 ستمبر 2023 کو, اور 2022 کی اپیل نظر ثانی کی اگر بندیال صاحب اس کو نظر انداز کر رہے تھے تو انڈرسٹینڈیبل. آپ کیوں کر رہے تھے اس وقت؟ دیکھیں لہٰذا پیپل 2 and 2 کرنے پہ مجبور ہیں. لا بڑا مشکل ہوتا ہے نصر صاحب, اس قدر کنفیوژن کریٹ کی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ اب عام سادہ بندے کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کلیئر نہیں کرنا چاہتے. بھائی فل کورٹ بلا لیا جائے. دیکھیں فل کورٹ آپ کے 2 بڑے مسئلے حل کر دے گا. اس وقت پورا ملک چیخ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی جو صدارتی آرڈیننس لایا گیا وہ صرف اور صرف آئینی ترامیم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لایا گیا, اور جو ایف سی سی کے قیام ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لایا گیا. ایک بات. اب وہ قضیہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ فل کورٹ سے. اب آ جائیں جی, کیونکہ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر یہ کہتے ہیں کہ آتھر جج اگر سروس میں ہے اور وہ بینچ کا حصہ نہیں بنتا, اس پروگرام میں بیٹھنے سے تو فل بینچ نہیں بنے گا نا. تو بھائی آپ مجھے بات بتائیے, 1 منٹ ہے, آپ جو فرما رہے ہیں کیا پی ٹی آئی جو ہے, بلکہ بانی تحریک کی نمائندگی کے لیے علی ظفر بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں نا, بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں علی ظفر صاحب, ٹھیک ہے صاحب, بالکل ہے. کیا انہوں نے یہی پلی لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے کورٹ سے کر لیں, تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ریویو, انہوں نے کہا جی لکھا تو نہیں ہوا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پی ٹی آئی کہتی کہ جی آپ جیسے منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں چونکہ یہ صدارتی آرڈیننس کے تحت آپ نے یہ کمیٹی کے تحت یہ بینچ بنایا, جب تک وہ نہیں بیٹھتا تو آپ اس پہ فیصلہ نہ کریں. یہ پوزیشن نہیں لی ابھی تک, یا ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم اس میں پارٹی نہیں بن رہے, یہ بھی تو نہیں کہہ رہی نا تحریک انصاف. اب 2 باتیں کر رہے ہیں, پلیز کنفیوز نہ کیجیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بینچ بنایا, بالکل ٹھیک بنایا, کیونکہ صدارتی آرڈیننس آ گیا تھا. تو اس وقت جو بحران کی وجہ ہے, کنفیوژن کی وجہ ہے, بد اعتمادی کی وجہ ہے, وہ صدارتی آرڈیننس ہے سر. چیف جسٹس نے غلط کنڈکٹ نہیں کیا. اب آ جائیے خط پہ, میں مجبور ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس نے جو بینچ بنایا وہ آرڈیننس کے مطابق ٹھیک بنایا, فائن. اب آرڈیننس کے مطابق بھی جو تیسرا ممبر ہے وہ پیونی جج ہے, اس نے ایک خط لکھا معزز چیف جسٹس کو. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینئر ترین جج نے کہا. بتایا وہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن وہ بھی دیکھو نا
یار میں اپنی بات ہی آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. آپ دوبارہ مجھے قانون پڑھا رہے ہیں. میں ایک عام پاکستانی کے طور پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب میرے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے آنریبل ججز ایک دوسرے کے بارے میں یعنی کہ تحریری طور پر یہ تاثر دیں کہ آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے آئین اور قانون کی روشنی میں، وہ کہ نہیں آپ کا درست نہیں ہے، پھر اس ملک میں فیصلے کون کرے گا؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں اس بات پہ رو رہا ہوں. یہ کنفیوژن کس نے کریٹ کی؟ میں نے نہیں میں نے کی نا. صدارتی آرڈیننس نے 63A والے فیصلے نے بالکل نہیں کی. نہیں. کتنے دنوں تک پنجاب بے حکومت رہا؟ اب دیکھیں نا وہ فیصلہ 3-2 سے فیصلہ آیا تھا نا. یار بات سنو میری، کھل کے بات کرو. وہ فیصلہ 3-2 یا تو یہ طے کریں آپ ایک فیصلہ کر لیں. قوم کے پاس اتنا وقت نہیں. آپ کی دانش میں قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے میں غلط ہے یا منیب اختر؟ میرے خیال میں اگر میرے سے پوچھا جائے طالب علم ہوتے ہوئے، ایک قانون کے طالب علم ہوتے ہوئے تو قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ جو آرڈیننس کے بعد وہ کمیٹی بیٹھی تھی اس کمیٹی میں بینچ تشکیل نہ دیتے، وہ منصور علی شاہ صاحب سے خود ملتے یا ان کو بلاتے اور ان کے تحفظات کو دور کرتے. وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تو میں اور آپ اب کیا کریں؟ نہیں، ہم اور آپ صرف رپورٹ کر سکتے ہیں. ہم نہیں، آپ رائے دے رہے ہیں، رائے رپورٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں بطور طالب علم یہ کہہ رہا ہوں، جبکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت پہ کہ بہرحال یہ ایک سوال تو ہے کہ یہ جو 63A ہے اس کے تحت اگر کوئی رکن اسمبلی اپنی پارٹی یہ قضیہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، پر جو آج جس کنفیوژن میں ہم بیٹھے ہیں دونوں، اس کنفیوژن کا ذمہ دار یک و تنہا قاضی فائز عیسیٰ ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں 2 لوگ ہیں. ایک صدر پاکستان جنہوں نے آرڈیننس دیا. صدر پاکستان اپنے گھر میں آرڈیننس نہیں بناتے، وزیر اعظم ایڈوائز کرتے ہیں، روک دیتے وزارت کیا کرتے کہ دوبارہ عارف علوی والے کنڈکٹ کرتے. تو زرداری صاحب عارف علوی بنے ہوئے آج کل. او یار سیدھی نہیں بنے ہوئے نا، وہ تو سائن کر دیے. او بھائی صاحب، میں اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا میں 184 سے علیحدہ ہو رہا ہوں کیونکہ وہ کیا تھا اصل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پارلیمنٹ میں موجود ہے. اب وہی قاضی صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان آج ہیں تو آج ان کا کانڈکٹ بدل گیا. انہوں نے کہا کیونکہ آرڈیننس آ گیا ہے، سینئر ترین جج اس بینچ میں نہیں ہے. اب یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا نصرت صاحب، مجھے یہ ون مین شو ہے. یہ ون مین شو ہے. تو آپ کر دیں. دس از دا ون مین شو آف چیف جسٹس آف پاکستان. اگر ون مین شو ثاقب نثار کا کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی. نہیں تو ثاقب نثار کا کیا ہوگا؟ میں اس ملک میں ہر ثاقب نثار کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس ملک میں انصاف مضبوط ہو. افتخار چودھری کا کیا ہوتا تھا؟ میں نہیں چاہتا کہ افتخار چودھری دوبارہ. اسی لیے آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ججز میں سے مسیحا ڈھونڈنے چھوڑ دیں. شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں. آپ ہم لوگوں کی بیماری ہے، ہم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر مجھے دنیا میں کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کروں. قاضی صاحب نے یہ بینچ بنا کے ثاقب نثار صاحب اور افتخار صاحب کی روایت کو برقرار رکھا. بسم اللہ الحمدللہ. آپ یہ بھی ایک قدم آگے چلے جائیں کہ جی جسٹس منیر کو بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد چلیں یہ ٹھہرو نا. ضرورت. او بھائی مجھے یہ بتاؤ، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک انقلاب جو ججز کے فیصلے سے آیا ہو کہ جی فلاں جج نے وہ فیصلہ لکھا اور اس ملک میں انقلاب آ گیا؟ کوئی ایک نہیں ہوتا، لیکن انصاف کا کوئی ایک انصاف کا قتل ضرور. انصاف کا قتل جو ہے 63A کی منمانی تشریح کر لو تو وہ انصاف کا قتل نہیں ہے. وہ منمانی تشریح نہیں تھی. منمانی تھی کہ ووٹ بھی نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی پہ ریویو ادھر بات نہیں کرنی، اسی پہ ریویو ڈالنا ہے. میرے منیب اختر کو کچھ نہ کہیں. میں نہیں کہہ رہا، اسی پر ریویو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریویو جب اتنے عرصے سے نہیں یار بات یہ جو ہے نا یہ کہ ایک کبھی یعنی کہ پوزیشن دیکھنا، کبھی اس کے ساتھ کبھی ادھر نال بات کرو کلیئر. دونوں کا رویہ غلط ہے جو ہماری قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں خالی قاضی نہیں، آپ قاضی صاحب کو ولن بنا رہے ہیں، صرف قاضی صاحب نہیں ہے اس وقت. دونوں ہمارے ساتھ رحم نہیں کر رہے. عدنان حیدر 1 ٹکے کا رپورٹر ہے. منیب اختر یہ ایک معزز جج ہے نا. یہ ان کا خط کیا کہہ رہا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کے آئینی سوالوں کے جواب دیتے معزز چیف جسٹس. یہ وہ کہہ رہے ہیں
کس کو کہہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس آف چیف پاکستان جسٹس صاحب کو. تو اب ظاہر ہے کہ اس ان کے کنڈکٹ پہ بات کر رہے ہیں. تو میں تو نہیں کہہ رہا تو اس کا اردو ترجمہ کر رہے ہیں. تو جو بات عدنان حیدر کر رہا ہے تو قاضی صاحب وہی منیر اختر صاحب نہیں، کر تو رہے ہیں. قاضی صاحب نے بھی اپنے خط میں ان کے کنڈکٹ پہ نہیں اعتراض کیا تھا قاضی صاحب نے کسی بھی آئینی کہ سوال جی کا 11 جواب بجے نہیں کے دیا. بعد کسی بھی آئینی سوال کا جواب یار وہ کہتے ہیں میں آپ کو جواب دے نہیں، پھر کیا